He has conducted many workshops, seminars, lectures. He has conducted more than 50 workshops. He trained more than 6,000 students in communication and employability skills. He presented over 65 research papers at national and international symposia, seminars, and conferences. He delivered around 8,800 lectures of education, Islamic, history, and motivation. He produced several educational videos. He is associated with various national and as well as international institutions and organizations engaged in the field of education, human resources, media, and research. Thank you. Please have a big round of applause for sir and welcome. Welcome. Sir, with your permission, can I start, sir? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, most merciful, all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the sustainer and cherisher of this world. Salutation and greetings on Prophet Muhammad, peace be upon him. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rasulullah. Respected Chairman Sir, Shakil Sir, Honorable Sir, respected Madam, respected teachers, my dear sons and daughters, and the people and the viewers on the internet and YouTube and TV channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now there is something, yeah? This is what आवाज उभरती हुई उड़ती हुई रखना कमजोर सदाओं को दबा देती है दुनिया. Alright? So firstly, I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity to come over here and speak to you, share my knowledge. Rather, it's not a speech or bhashan. Yeah, it will be a very much interactive session, and we will try to share our ideas. I can learn something from you, and you may also learn something from me. So basically, it will be a series of questions which I am going to ask you. The first question is, what language you are comfortable in, Urdu or English? Okay, that's $1 million answer actually. Actually, Urdu हमारी मादरी ज़बान है, माँ है हमारी तहज़ीब है, हमारी सक़ाफ़त है, हमारी पहचान है, और अंग्रेज़ी हमारी ज़रूरत है. ना तो माँ को नज़रअंदाज किया जा सकता है, ना जी ज़रूरत का नज़रअंदाज किया जा सकता है. अब मैं बस एक थोड़ा सा मिक्सअप रखेंगे दोनों लैंग्वेज का, क्योंकि अपनी ज़बानें बात जल्दी समझ में आती है, और फिर अंग्रेज़ी तो है ही, और अंग्रेज़ी से किसे अंग्रेज़ी के बगैर गुजारा कहाँ. अंग्रेज़ी it's penetrated so deeply in our lives that we even cannot speak pure Urdu. तो बहरहाल, so let me ask you a question, because sir has told that there are certain other engagements too today, and I'm really thankful he is kind enough to accommodate us and give us the chance to speak to you. So let me ask you first question. Allah subhanahu wa ta'ala की सबसे बड़ी नेमत हम पे क्या है? What is the biggest favor of Allah subhanahu wa ta'ala on us? क्या है अल्लाह का सबसे बड़ा करम क्या है? What is? Yeah, बोलिए बेटा. Mother has it. Thank you very much. मेरी बेटी ने कहा कि mother is the biggest favor of Allah subhanahu wa ta'ala, the biggest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala on us. Okay, anybody else? अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है? जी जी बोलिए बेटा पीछे. Backbenchers are always the leaders. This is proven formula. Yes, बोलिए बेटा क्या है सबसे बड़ा करम क्या अल्लाह का हमारे? जी बोलिए.
اللہ تعالیٰ ہم کو مسلم بنایا, یہ اگلا اسٹیج ہے. Yes, that's very good thing. Very good thinking, MashaAllah. Have seen, may Allah bless you. اس سے پہلے کی چیز, مسلمان سے پہلے کی چیز. بولو بیٹا, بولو بولو بولو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پیدا ہے, تو سب سے بڑا کرم کیا ہے؟ کلمہ پڑھایا, ٹھیک ہے, اسلام پہ چلایا, اور کس سے بڑا انسان بنایا؟ Give her a big hand. Great answer. Have a seat, brother. تو اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا نا. انسان نہیں بنایا تو آج یہاں بیٹھے ہوتے ہم, کسی اور جگہ ہوتے, کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں the best of creation, اشرف المخلوقات انسان بنایا. ٹھیک ہے, اب دوسرا جواب چونکہ آ چکا ہے, میری بیٹی نے دیا ابھی. She said that we born in a Muslim house and we are Muslims, and that is one of the biggest favors of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala نے ہمیں مسلمان بنایا, اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, and that is one of the greatest favor of Allah subhanahu wa ta'ala. بہت سارے لوگ دین کی دولت سے محروم ہیں دنیا میں. تو اب ایک اور کوشچن کر رہا ہوں, بہت بیسک کوشچن ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ چلیے اسلام. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, that's the greatest favor of Allah subhanahu wa ta'ala. Now let me ask you a question. What is the meaning of Islam? Peace. یہ پہلا اسکول ہے جہاں پہ مجھے آنسر ملا. آپ لوگ یہ میں ڈالیاں بجاتا ہوں. سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ سر کی تربیت کیا ہے اس اسکول میں, ورنہ پچھلے 10 پروگرام ہیں 10, مجھے یہ آنسر نہیں ملا کسی بھی جگہ. کسی نے کہا نماز, کسی نے کہا روزہ, کسی نے کہا اسلام کا مطلب ہے پیس. اسلام کا مطلب ہے پیس, اور ہم ایک دوسرے کو جو السلام علیکم کہتے ہیں, اور the celebrations we greet each other, السلام علیکم, علیکم on you, peace be on you. تو ہمارا مذہب کا نام پیس ہے, شانتی, امن. Now a bit tricky question but very easy. Who is Muslim? مسلمان کون؟ جی بولو بیٹا. مسلمان اللہ کے بندے ہیں, کافر بھی اللہ کے بندے ہیں یار. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یس یس بیٹا, who is Muslim? That is one of the characteristics of a Muslim. That's very true. That's it. But what is Muslim? اس کے 4 بار meaning ہے, ایک بول دیجیے. Yes بیٹا بولو. جی جو کلمہ پڑھا مسلم, that is the technical definition of Muslim, being Muslim. That's very true. جو کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا, یا انٹری اسی سے ہوتی ہے. Yes بیٹا بولو. One who believes in Allah, that is one of the definition and characteristic. Okay, that's fantastic. جزاک اللہ خیر. اس لڑکوں میں سے بولیے. ہاں بولو بیٹا. جو نماز پڑھتا ہے پڑھے. تو اللہ کی عبادت کرتا ہے. Yes, that is one of the characteristic. The person who worships Allah. Yeah. اور دیکھیے, چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بھی میننگ مسلم کے ہے لیکن ہماری نظروں کے سامنے نہیں رہتی. مسلم اس کا جو روٹ ورڈ ہے, the root word of Muslim is سلامت as per the Arabic المعانی الواجم. That is a person who got the peace. ایک آدمی جسے امن حاصل ہو گیا, ایک آدمی جسے امن حاصل ہو گیا. The second definition, the second meaning of Muslim is a person who has surrendered his will to Allah subhanahu wa ta'ala.
اپنی خواہشات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اس نے رکھ دیا کہ مولا اب میں زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاروں گا. I will spend rest of my life according to your commandments. The third definition is a person who is having peace, who got the peace, who acquired the peace, and who gives peace to others. وہ امن وہ دوسروں کو بھی پرووائڈ کرتا ہے. اور ایک میننگ اس کے ہے اے پرسن جس کے پاس آ کر لوگ امن حاصل کریں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں بینگ اے مسلم کتنی ذمہ داریاں ہیں ہمارے پہ. ہم خود امن حاصل کرتے ہیں, دوسرے ہمارے ہاتھ سے امن میں رہتے ہیں, دوسرے لوگ آ کے ہم سے امن حاصل کرتے ہیں. اینڈ the person who surrenders his will to Allah subhanahu wa ta'ala. So it's very much clear Islam is the religion of peace and Islam is the religion of tranquility, and a Muslim is the person who bears Islam and who is representing that particular teaching of peace and who is beneficial, kind, mercy to the world. Because our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself has been told in Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O Prophet Muhammad, we have sent you as a mercy to human, to the whole universe, the whole world. Now the second question is اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا, ٹھیک ہے. اب بہت بیسک کوشچن میں آپ سے کر رہا ہوں کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. What is the difference between a man and an? Yes, بولو. That's very philosophical. Just a minute. Let me repeat. یہ میرے بیٹے نے بھی کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو بھی موت دیا, جانور کو بھی موت دیا, لیکن ہم بول سکتے ہیں ان نہیں بول سکتا. بٹ بیٹا ان کا بھی کمیونیکیشن ہے نا. بلی کی ماں بلی سمجھتی ہے, کتے کا بھاؤ کتا سمجھتا ہے. سو دیر از اے وے آف کمیونیکیشن فار دیم. بٹ اسٹل آئی وانٹ جسٹ گیٹ دا رائٹ آنسر. یس بیٹا بولو. جی انسان کے سامنے That's very true of you. That's great, fantastic. But ابھی میری بیٹی نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, تو سرٹن اماؤنٹ آف انٹیلیجنس. جانوروں کے پاس بھی انٹیلیجنس ہے, بلکہ بعض سینسز انسانوں سے زیادہ ہیں. اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں بعض جانور کے بولے, اور بعض جانور جو ہے وہ سونگنے کی صلاحیت کئی میلوں دور سے سونگ لیتے ہیں. سو لیٹ می زیرو ان. ہم اپنا ٹائم اب چونکہ بہت کم ہے, بہت ساری جلدی چیزیں ہمیں ختم کرنا ہے, تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لامحدود ذہانت دی ہے, unlimited intellect that Allah subhanahu wa ta'ala given to the human being. For example, جانوروں کی جو ذہانت ہوتی ہے, جانوروں کی بیٹا پیچھے بیٹھے اسی لیے دونوں مل کے بیٹھے. I don't feel good. But yes, ادھر بیٹھ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. بیٹا آپ ہیں تو ہم ہیں, آپ نہیں تو ہم ہی نہیں. تو یو آر دا کنگ میکر. ہیو اے سیٹ ہیئر. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ یہاں پہ, بیٹھ جاؤ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لامحدود ذہانت دی ہے اور جانوروں کو محدود ذہانت ہے. جانوروں کا کیا ہے, فائٹ اور فلائٹ. سامنے والا اسٹرانگ دکھا تو جانور بھاگ جاتا, نہیں تو لڑتا, اور اس کے سروائیول انسٹنکٹ ہیں. فار ایگزامپل کھانا پینا, وہ اپنے شکار کی تلاش میں ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی بھی ایک فیملی ہوتی ہے, اس کے بھی بچے ہوتے ہیں. تو انسان اس لحاظ سے تو ان کے قریب ہے اینیمل انسٹنکٹس کے لحاظ سے, لیکن یہ ہیومن بینگ از اے گلوبل کریشن ایز اے سیٹ.
دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو دی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے فلاسفیکل ایشوز برسوں سے لوگ اس سلسلے میں بات کرتے آ رہے ہیں. ادر تھنگ از کہ human being has freedom of choice. They are free to choose. They have many choices in their life. Whereas animals, they have very limited choices. For example, a lion. Lion کیا ایک گوشت خور جانور ہے، شکار کرتا ہے اور وہ شکار گوشت کھا رہا ہے اور پھر ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہے پکا کے کھانے کی ہے. So they have to eat the raw meat. Okay. اب شیر کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ نان ویج بہت دن ہو گیا، ذرا ویجیٹیرین دیکھیں گے آج بھائی. Is there any choice for that lion? اب بکری یہ ہے ہمارے پاس ہے، اب گھر میں بکری ہے، اب وہ گھاس کھا رہی ہے تو she cannot say that کب تک گھاس کھائیں گے بھائی، ذرا مندی بھی کھانا ہے ذرا. Can she say that? She is not programmed like that. She doesn't have a choice. She has to follow the rule of nature. What's been given to her, what's been in her DNA. Just to be. There are certain animals which can eat both, which can be both vegetarian and non-veg, as I said to you, which can be meat. But human being has choices. This is not just the food choices. But rather nowadays, mashallah, in our country is beautiful. We love our country. But still certain people are forcing us on food habits. They want us to become non-veg, and some people want us to become veg. This is one of the problems. I'm not discussing that to you, but you should have the general knowledge of what's happening around you, because you are the future leaders of this country. Now the thing is, Allah subhanahu wa ta'ala نے انسان کو ایک بڑا فضل کیا ہے اور اس کے انسٹنکٹ میں رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے پاس روشن کر دیا ہے کہ تقویٰ کیا ہے اور برائی کیا ہے. A man can know, a human being can differentiate between what is good and what is bad. Yeah. اور پھر then Allah subhanahu wa ta'ala has not forced upon that person that by default he has to do the good things. Means, for example, by compulsion you have to go to masjid to pray. اگر مسجد کو پرے کو نہیں جائیں گے آپ ختم ہو جائیں گے، ایسے نہیں رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. But Allah subhanahu wa ta'ala has given the choices. Either you can go to masjid or you can go to multiplex. Choice is yours. You can do good, you can do bad. You can study, you can waste your time. This is the choice Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. Alright? So this is one of the biggest favor of Allah subhanahu wa ta'ala, that He has given us freedom to choose. Nobody is free in this world. A tree is not free, not on his will. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند نباتات اور جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. So and surrendering our will to Allah subhanahu wa ta'ala and spending life on the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet Muhammad peace be upon him, and choosing right things, doing good deeds, and the reward for that is Jannah, paradise. Now we have learned about our religion, Deen, and we also came to know about Muslim, human being, distinctions of human being to other creations. Now let me ask you a very simple question again. We are here today, yeah? We are here. کس لیے ہیں آئے ہیں اسکول کو آپ لوگ؟ گھر میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، گھر میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا اس لیے آئے. نالج کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان شارٹ تعلیم حاصل کرنے آئے. اوکے، ہم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. That's beautiful answer, and all of us are here, and we are very fortunate that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the chance to come over here and get some education. Now let me ask you a question, بیٹا, کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ گرلس نہیں، اب تھوڑا سا بوائز کو بولیں گے. ان کی سمجھ میں تعلیم کا مقصد آ گیا تو ہم لوگ بہت اوپر جانے والے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ہم اس سے بھی زیادہ اوپر جانے والے ہیں. سو لیٹ می آسک یو، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟
آپ تو ملٹری ڈریس میں ہیں, کمانڈو کی, بتائیے کیا ہے تعلیم کا مقصد؟ کیا ہے تعلیم کا مقصد؟ کیا کہیں کو ہے اسکول کو؟ ہاں, علم حاصل کرنا ہے. دیٹس ویری ٹرو. میرے بیٹے نے کہا, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریحان, ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہیو سیٹ. تعلیم کا مقصد بتائیے, بنیادی مقصد. ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, انجینئر, اور ہاں حافظ بننا. اوکے, اور تعلیم کا مقصد. اب گرلس بولیے. ہاں بولو بیٹا. To achieve something in our life. Yeah, that's fantastic. Yes, please. Be a better person than tomorrow and spread peace over all the world. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہاں, Zeba Khan. زیبا. Give a big hand to زیبا. I salute you, Zeba. Fantastic. May Allah give you the success in both worlds. Inshallah, بہت بڑی بنے گی انشاءاللہ. So what I'm saying is, چلیے, تعلیم کا بنیادی مقصد میرے بیٹا میری بیٹیوں یاد رکھو. تعلیم کا مقصد انجینئر بننا, ڈاکٹر بننا, سائنٹسٹ بننا, پولیٹیشین بننا ہے. یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کے. The real thing is تعلیم آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. اگر آپ اچھے انسان تعلیم سے نہیں بن رہے ہیں تو آپ صرف معلومات حاصل کریں, تعلیم حاصل نہیں کر رہے. Now let me tell you something. دنیا میں جو بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں, بڑے بڑے کرائمز ہو رہے ہیں. The other day the news was in one of the local English newspapers that somebody has hacked an account and siphoned off around 5 crore rupees. 5 crore روپے سے نکال لیے. تو یہ سڑک پہ کھودنے والا جاہل آدمی کام کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ ایک مریض دواخانے میں جاتا ہے, غریب جسے نالج نہیں ہے, وہ دواخانے میں جاتا ہے اپینڈکس کے آپریشن کے لیے. He has approached that hospital for appendix surgery. اور اس کی کڈنی غائب ہو جاتی ہے. Can you just imagine کون کر رہا ہے اس کو؟ جاہل کر رہا ہے. So اس کا ایجوکیشن کہاں گیا پھر؟ تو اس کا مطلب ہے میرے بیٹے کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, انہوں نے صرف معلومات حاصل کی. آج گوگل پہ بھی جو جا کے ہم سرچ کرتے ہیں وہ علم نہیں ہے. علم صرف استاد سے ملے گا آپ کو, گوگل سے معلومات ملے گی صرف آپ کو. یس, کوئی کچھ بول رہا تھا. یس, تو گوگل سے صرف آپ کو معلومات ملے گی. تو تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں. ایک اچھے انسان بنیں گے. When you become a good person, a God-fearing person, then you will choose right things. You will not just look for your benefit, for your family's benefit, or for your community's benefit, but you will look for the broader benefits of humanity. آپ ساری انسانیت کے بارے میں سوچیں. ایک شخص, ایک لڑکا جس نے تعلیم حاصل کی اس خیال کے ساتھ کہ میں اس علم کے ذریعے سے اپنے گھر کی کفالت کروں گا, اپنے ماں باپ کی کفالت کروں گا, انسانیت کی خدمت کروں گا. And he got the criterion of good and bad, and he becomes, for example, an engineer. بہت بڑی پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے. Then the contractor says to him, صاحب یہ 20 لاکھ رکھو تمہارے پاس, ذرا میرے کو آسانی دے دو تاکہ میں ایسا پل بناؤں جو میری مرضی کا ہو. ابھی حال ہی میں سیلاب میں 500 کروڑ سے بنایا ہوا پل 1 سال میں بہہ گیا ہے. تو یہ شخص کیا بولے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ وہ بولے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں چیٹر بنوں, اپنے ملک کے ساتھ دھوکہ کروں. Shall I betray my country? انی اخاف اللہ, I fear Allah سبحانہ و تعالیٰ. دل سے نہیں, میری نوکری گئی, دیکھو بہت اوپر تک پہنچے ہماری. It happened with one of my friends.
بہت اوپر تک پہنچ ہے. یعنی اسے در میری اس سے اوپر پہنچ ہے میری, کیونکہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں نا. کسی انسان میں کیا مجال کہ ہمارے کو کوئی نقصان پہنچا سکے اگر ہم قائم رہیں. لیکن اگر کسی کی تعلیم میں اللہ کا خوف, انسانیت کا درد شامل نہیں ہے, so what would happen, 20 لاکھ زبردست کار آ جاتی گھر کے سامنے, رائٹ, اور پھر بابا نگر میں گھر بھی مل جاتا ہے اتنے پیسوں میں. سو واٹ ہی ول سے, یس پلیز, ارے کرو صاحب, میں چپ نہیں دیکھے ایسا کرتا ہوں, تم کام چلا لیتے رہو. What I'm saying is, education makes you a good person, a good human being. اور پھر آپ اپنے اس علم کے ذریعے سے ساری انسانیت کی خدمت کریں گے, انسانیت کی بھلائی کریں گے, امت مسلمہ کے لیے بہت اچھے کام کریں گے. آپ 2 پیسوں میں بکنے والے نہیں ہوں گے, بلکہ آپ سوچیں گے تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچیں گے, بلکہ پوری انسانیت کے لیے, پوری امت کے لیے سوچیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. Now let me come to the next level. تعلیم کا بنیادی مقصد ہم نے سمجھا کہ ہمیں اچھا انسان بننا ہے. اور پھر ایک چیز جانے کے بعد اسٹڈی ضرور سوچیے کہ سر نے آج کہا تھا کہ تعلیم اور معلومات میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اس کو ضرور دھیان میں رکھیے اور اس پہ غور کیجیے, جا کے تھنکنگ پروسیس ہونا چاہیے. اب علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کئی مرتبہ یہاں پہ مولانا لوگ آپ کے سامنے بول چکے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, لیکن جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, جو مرد یا عورت, تو دنیا کی ہر مخلوق, درخت, چرند, پرند, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. Can you just imagine? اب میں کار خریدنے نکل رہا ہوں تو کوئی دعا کرتا کیا میرے لیے؟ یا پھر میں ولیمے کی دعوت میں رات کے 2:30-3 بجے ہوتی ہے یہاں پہ حیدرآباد میں, عجیب سسٹم لگا, جناتوں کی دعوت ہوتی ہے, ساری دنیا میں یہاں پہ انسانوں کی ہوتی ہے, ایک الگ مسئلہ ہے یہاں کا. What I'm saying is, کیا اس سے ثواب مل رہا ہے مجھے؟ لیکن میں علم, تو بیٹا آپ یہاں جو بیٹھے ہیں نا, یہاں پر اس کلاس میں, اس اسکول میں آپ آئے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے پاس عبادت میں شمار. اب عبادت کا جو کانسیپٹ ہمارے پاس ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, خیر خیرات کرنا, بے شک یہ عبادت ہے, فنڈامنٹلس ہیں. لیکن عبادت کا تصور, ریئل ڈیفینیشن از دیٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تو گزرنے والا ہر لمحہ عبادت. فار ایگزامپل, آپ سڑک سے جا رہی ہیں, راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے, تو آپ نے اسے ہٹا دیا, یہ عبادت ہے. عبادت مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے ضرور, لیکن کوئی مصیبت میں انسان ہے, اس کی مدد کی آپ نے, یہ بھی عبادت ہے. دیٹ از آلسو این ایکٹ آف ورشپ. اسی طرح سے آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, چاہے آپ بایولوجی پڑھ رہے ہوں. میں ایک بہت بڑے مولانا کا ریفرنس دے رہا ہوں, بہت بڑے مولانا ہیں, میری ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کوئی بایولوجی پڑھے, کیمسٹری پڑھے, فزکس پڑھے, میتھمیٹکس پڑھے, اگر یہ سارے علم انسان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کسی دینی علم پڑھنے والے کو. ہمارے پاس نہیں ہے نا بایولوجی, بولا تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. نہیں, ہر وہ علم, every branch of knowledge which benefits the humanity, جس سے انسانیت کا فائدہ ہوتا ہو, ہر وہ فیلڈ آف نالج جس سے انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے, وہ اسلام کا علم. اور ہر وہ نالج, ہر وہ معلومات جس سے انسانیت کا نقصان ہوتا ہے, وہ شیطان کی طرف سے. تو آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہے. نفل نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا نا, اتنا ہی ثواب ملتا ہے. ایک مولانا نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تعلیم کے لیے, انہیں دنیا میں کچھ بنانے کے لیے
ان کی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے کوئی اسکول ڈالتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مدرسہ ڈالنے والے کو مل رہا ہے. براڈر ڈیفینیشن ہے ہمارے دین کا. ہمارا دین سیچوریٹڈ اور محدود نہیں ہے بہت. اور اسی طرح سے بدی کا تصور بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. گناہ کرائے کرا, یہ کرا, ٹریفک کا سگنل توڑ کے بھاگنا بھی بدی ہے, گناہ ہے. اپنا کچرا پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈالنا بھی گناہ ہے. کسی کی غیبت کرنا بھی گناہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ جو ہے یہ عبادتیں مصروف ہیں. ایک مسجد جس میں مسجد میں نماز کو جاتے ہیں, ہم کتنا خیال رکھتے ہیں وہاں پر, اور جھوٹ بولتے ہیں ہم. وہاں پہ لگا کے گانے سنتے کان میں. آپ کسی کو دیکھیں نماز میں ٹھہرے ہوا ہے, بس ایسا ٹھہرا ہوا ہے. وہاں پہ آپ غیبت کرتے کسی کی, ہمیشہ وہی کپڑے پہننے کا, دیکھو بولتے ہم we don't say. ہم وہاں پہ کیا ہے, ہم کو احساس رہتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور ہے نا, اللہ کے حضور ہے. گھر میں بھی نماز پڑھتے تو نماز کے دوران اللہ کے حضور میں. تو آپ میرے کو ایک بات بتائیے, کیا مسجد سے باہر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا we have limited اللہ سبحانہ وتعالیٰ to مسجد؟ کیا آپ یہاں قید میں رہیے, باہر کی دنیا ہماری ہے؟ نہیں. Allah is the creator of this universe, billions and billions of galaxies. کتنے گیلیکسیز ہیں, کتنی دنیایں اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. ایک پلانٹ کی روشنی زمین پہ پہنچتی ہے تب تک تو ختم ہو جاتا ہے. And the speed of light is moving 1,86,000 kilometers per second. مارس کو جانے کے لیے کتنے 5 ملین مارس پہ بھی بھیجا ہے نا, ابھی ایک کی تلاش بھی جاری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی بڑی یونیورس ہے, کریٹر آف دا یونیورس. He knows everything. Even he knows what is concealed in our heart. ہمارے دل میں کیا ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. اب now I'm going one step further. We should thank Allah subhanahu wa ta'ala. Gratitude. Now comes the gratitude. We should thank Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the opportunity. Opportunity, I'm saying. The word, concentrate on my word. Opportunity. Allah subhanahu wa ta'ala opportunity diya beta ki hum yahan pe padhne ke qabil bane. Physically we are fit. Alright? الحمدللہ ہم میں سے تقریباً فزیکلی فٹ ہے. ایک آدھ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرابلم ہو. موسٹ آف اس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ 99% بچوں نے چشمہ نہیں لگایا ہوا ہے میری طرح. آنکھیں مضبوط ہیں اور کان تو بہت ہی زیادہ مضبوط ہے, اس کا احساس ہو رہا ہے مجھے. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاتھ پیر بھی سلامت رکھے ہیں ہمارے. وی کین واک, وی کین جمپ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبان بھی بڑی زبردست بولتی ہے ہماری, اور کسی اور کے بارے میں بولنا ہو تو بہت ہی تیز بولتی ہے پھر. آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایک نیوز آئی تھی, ایک لڑکی بمبئی کی جو ایگزام لکھنے جا رہی تھی انٹر سیکنڈ ایئر کا, اور وہ لوکل ٹرین سے گر گئی اور ٹرین اس کے پیروں پہ سے چلی گئی, دونوں پیر ختم ہو گئے. اب کیا کرنا ہوگا اس لڑکی کو؟ اس لڑکی کو یہ کرنا ہوگا کہ گھر میں بیٹھ جائے خاموشی سے, یا اللہ معیش ملی نا تیرے کو. دیٹ از ون آف دا تھنگ ان آور ایریاز. جب خوشی آتی ہے تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے, جب تھوڑی سی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے. ہمارا بچہ ملا, ہمارا شوہر ملا, میرا گھر ملا, ٹھیک ہے بھائی, اس کی مرضی ہے. کسی کو اس لحاظ سے آزماتا ہے, کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی کو لے کے آزماتا ہے, کسی کو خوبصورت بنا کے آزماتا ہے, کسی کو بدصورت بنا کے آزماتا ہے, کسی کو مالدار بنا کے آزماتا ہے, کسی کو غریب بنا کے آزماتا ہے. اس کی مرضی ہے مولا کی. اب اس لڑکی نے یہ کیا کہ اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے اس زمانے میں جو نیٹ تھا, سی ای ٹی کا ایگزام تھا, اس میں اپیئر ہوا اور اسے میڈیکل سیٹ مل گئی. میڈیکل ایم بی بی ایس از اے ڈریم آف ایوری پیرنٹ. ہماری بچی ڈاکٹر بننا ہر ایک کی خواہش ہے. اب کتنے ڈاکٹر بنیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے.
یا دوسرے فیلڈس ختم ہو گئے؟ کبھی انشاءاللہ اس سے بھی ہم بات کریں گے کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ بہت ساری فیلڈ ہیں دنیا میں. اب اس لڑکی کو ایڈمیشن نہیں ہو رہا کہ شی از ڈسیبلڈ, اپاہج ہے یہ, ہم کیسا دے سکتے ہیں ایڈمیشن اس کو؟ تو شی وینٹ ٹو کورٹ. اور وہ ایک امیر گھر کی بچی نہیں ہے, وہ لوور مڈل کلاس فیملی کی بچی ہے. اس کے پیرنٹس کچھ لوگوں کی مدد سے کورٹ گئے. کورٹ نے کہا کہ نہیں, شی ہیز ایوری رائٹ ٹو گیٹ دا میڈیکل ایجوکیشن. الحمدللہ شی گاٹ دا ایڈمیشن اینڈ ریسنٹلی she has completed her MBBS with distinction. اس اپاہج لڑکی نے اس معذوری کو اپنا ایکسکیوز نہیں بنایا, بلکہ she fought, اس نے لڑا, اور آج وہ ڈاکٹر بن گئی, اسے MD میں بھی ایڈمیشن مل گیا ہے. Give her a big hand for her. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں صحیح رکھی ہوئی ہمارے پاس, اس کے باوجود ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے ہماری بیٹا, یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. میں جانتا ہوں جب سے میں باہر سے آیا ہوں, میں, میری فیملی, میری وائف, ہم لوگ آپ بچوں میں ہی کام کرتے ہیں, اور ہم پیسے لے کے چارج نہیں, کمرشل نہیں ہے ہم لوگ, پیسے نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے ہم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمارا اجر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچے آگے بڑھیں اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے. آج آپ اس پوزیشن پہ ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. Believe me, there are thousands and thousands of girls and boys جن کی خواہش ہے کہ وہ اسکول جائیں, لیکن ان کی فیملی کی کنڈیشن ایسی کہ اسکول نہیں جا سکتے. یس بیٹا, پاورٹی نے ایکسٹریم پاورٹی ہم سے, ہم سلم ایریاز میں, سلم تو نہیں کہنا چاہیے, ناٹ رائٹ ورڈ, اکانومیکلی بیکورڈ اور سوشلی بیکورڈ علاقوں میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, جاتے ہیں سارے ہندوستان بھر میں, دیکھتے ہیں ٹیلنٹڈ بچے. آپ یقین جانیے کہ ایسا ٹیلنٹ ہے ان لوگوں کا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے. ایک لڑکے کے والد سے کہا کہ بھائی اس کو اسکول بھیجو. صاحب 250 روپے روز لاتا ہوٹل سے, ہوں گھر کیسا چلے گا ہمارا, اسکول بھیجے تھے اس کو. تو آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے بچے بچیاں ہیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے. آپ بات مت کیجیے, آپ سنو, اگر کوئی اچھی بات ہو تو یہاں کی کیجیے. دیکھو بیٹا, میں 10 منٹ بعد چلا جاؤں گا, پھر پتہ نہیں کتنے دن کے بعد آؤں گا, تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجیے, پھر ہم لوگ انشاءاللہ پھر کئی بات کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جگہ لینے کے لیے ہزاروں بچے اور بچیاں ترس رہے ہیں یہاں آنے کے لیے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہونا چاہیے. Oh Allah, I'm very thankful to you that you have given us the very good parents, good school, good management, good teacher. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, I'm really thankful to you. Thankful for your bounties. آپ کی رحمتوں کے لیے میں شکر گزار ہوں میرے مولا. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کتنی مصیبتوں میں پڑھ رہے ہیں. آپ کے والدین آپ کو بولتے ہیں جاؤ اسکول کو, ہر چیز ریڈی کر کے دیتے ہیں, نہیں دیتے ہیں, بیگ ریڈی کر رہے ہیں, شوز ریڈی کر رہے ہیں, سب ریڈی کر رہے ہیں. میں اس سے بعد میں آؤں گا. میں یہ واقعہ ہر جگہ بولتا ہوں, ہر جگہ بولتا ہوں, اور ہر جگہ بولوں گا جب تک زندہ ہوں, کیونکہ اس بچی نے, وہ بچی میرے دماغ میں بس گئی ہے. آپ کے اسی حیدرآباد میں I was called upon to for counseling. ایک گورنمنٹ اسکول ہے یہاں کا, گرلس کا, اس نے مجھے بلایا کہ ایک بچی جو ہے ہمیشہ پیٹ درد کی شکایت کرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے. عام طور پہ ہمارے ٹیچرس کو بھی تھوڑا سا, I don't know about this school, but ہر بچے ڈرامہ نہیں کرتی ہے نا, کبھی کبھی صاحب ڈنگا کر رہی ہے, ایک رہتا نہ ہو. اور عام طور پہ 90% ہوتا بھی ایسا ہے, کیونکہ این اسکول سے 10 منٹ پہلے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا بعض لوگوں کا. اور جیسے ہی آٹو والا چلے گیا, کارٹون نیٹورک ڈال کے جو بیٹھ جاتے دن بھر, کیونکہ ہم گزرے ہیں اس سے دور سے, ہم کو معلوم ہے کیا کیا ٹرکس ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ ٹائم میں سر میں درد کیسا شروع ہوتا ہے, آنسو بھی آ جاتے ہیں ڈپلیکیٹ. It's all there because students are the best actors, one of the things, but there are certain genuine cases. اب اس لڑکی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی, گورنمنٹ اسکول تھا,
ہم زیادہ تر گورنمنٹ اسکولس میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا پوچھنے والا نہیں رہتا ہے کوئی. آپ کے تو ایسے مہربان لوگ ہیں یہاں پہ, اتنے کیئرنگ, اتنا فینٹاسٹک آپ کو فیسلٹی دی ہوئی ہے. تو میں نے اسے بلایا بچی کو, میں اسکول کا نام اور بچی کا نام نہیں بولوں گا, میں نے بلایا بیٹا بیٹھو کیا مسئلہ ہے تمہارا. وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی. دیٹ ٹائم شی واز ان 9th standard. Yes, 9th standard. Yeah, 8th or 9th standard. Okay, I asked her, what's your problem? Why you always complain about the stomach ache? ہمیشہ پیٹ درد کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ خاموشی رہی کہ اس کے آنکھوں سے آنسو شروع ہوئے. Tears started rolling down her cheeks. I said to her, بیٹا please tell me. Let me try to sort this out. Let me try to help you. اس نے کہا کہ سر آپ کسی کو نہیں بولنا. ٹھیک ہے. She said to me that میرے والد آٹو چلاتے تھے لیکن اس وقت ٹی بی ہو گئی, گھر میں پڑے ہوئے. I'm sorry. ٹیوبرکلوسس ہو گیا ان کو, ٹی بی ہو گئی, گھر میں پڑی ہوئی ہے. میری والدہ گھروں میں جا کے برتن دھوتی ہے. She is cleaner. She washes dishes and she cleans homes. سر یہ بات کان کھول کے سنو میرے بچوں, اس کے الفاظ میرے آج بھی کانوں میں گونجتے رہتے ہیں. اس نے کہا کہ سر مجھے یاد نہیں کہ آخری مرتبہ کب ناشتہ کیا تھا میں. سر مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا گھر میں 1 گلاس پانی پی کے آتی ہوں, اسکول کو پڑھنے کا شوق ہے مجھے, اور بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے, بے ہوش ہو جاتی ہوں. اور بے اختیار میرے آنکھوں سے کیا آنسو جاری ہوگا کہ یا مولا میرے رسول کی امت کی بیٹی بھوکی ہے اور ہماری امت دعوتوں میں اڑا رہی ہے, ولیموں میں اڑا رہی ہے, کاروں میں اڑا رہی ہے. ان غریبوں کو دیکھنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. اور الحمدللہ لیٹ می شیئر اے گڈ نیوز اباؤٹ دیٹ گرل. 98.5% لائی ہے. اور نیکسٹ اور ایک بڑے کالج میں اس کو ایڈمیشن ملا ہے اور انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بنے گی ضرور انشاءاللہ. اور ایک لڑکے کی مثال دیتا ہوں. جب ہم کمیونیکیشن کلاسز, بیسیکلی آئی ایم فرام گلبرگہ, ہم نے آنے کے بعد سوچا تھا کہ مسلمان بچوں کو سب سے زیادہ پرابلم کمیونیکیشن میں, انگریزی بولنے نہیں آتی, انگلش میڈیم والوں کو بھی نہیں آتی, اردو میڈیم والوں کو بھی نہیں آتی. نہ دھڑ سے اردو آتی ہے, نہ دھڑ سے انگریزی آتی ہے. ایک ٹریجڈی ہے ہماری امت کی. کمیونیکیشن اسکلس, بھائی آپ جتنے بھی قابل ہوں اپنے آپ کو بیان نہیں کر سکیں گے, کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. بہرحال اس انسٹیٹیوٹ میں ایک بچے نے ایڈمیشن لیا اور اس نے کہا کہ سر میں فیس نہیں دے سکتا. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, 25% آف دا سیٹس آر ریزروڈ فار دوز ہو کیناٹ پے فیس. اس لڑکے کی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ لڑکا رات میں 10 بجے سے 2 بجے تک بیکری میں کام کرتا تھا اور صبح 8 سے 12 تک کالج جاتا تھا اور 2 سے رات میں 9 بجے تک جنرل اسٹور میں کام کرتا تھا. میں نے اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے تو اس نے کہا کہ نہیں سر مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرے والد کا انتقال ہو گیا, میں یتیم ہوں, میری 4 بہنیں ہیں, میں جو کماتا ہوں اس سے میں اپنے گھر کی کفالت بھی کر رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں, میں نے مدد کرنی چاہیے اس کی. اس نے کہا کہ نہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے سر, میرے لیے کافی ہے, صرف میری فیس کا انتظام کرتے جاؤ, بس گھر میں چلا لیتا ہوں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ سے مدد دوں. خوددار ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. ابھی میں بتا رہا تھا شاکر صاحب کو کہ اسکالرشپ ہم سے بھی لی, ان سے بھی لی, ان سے بھی لی, ان سے بھی لی, ان سے بھی لی, 5 جگہ سے لے لیتے ہیں ہمارے پاس لڑکے اور لڑکیاں. اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے بعض اوقات. آج جانتے ہو لڑکا کیا ہے؟ اس نے BCom کیا, MBA کیا, فائنانس سے کیا اور آج گورنمنٹ آف UAE میں فائنینشیل کنٹرولر ہے. وہ لڑکا 10 لڑکوں کو پڑھا رہا ہے آج اپنے پیسوں سے. سو بیٹا یہ آپ کو یہاں آپ کے والدین بھیجے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, انٹرٹینمنٹ کیجیے, وقت پہ ٹی وی بھی دیکھیے, تھوڑا بہت سوشل میڈیا بھی اوکے,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, दे आर वेस्टिंग आवर टाइम। घर जाने के बाद जो सबसे पहली चीज हम अपने हाथ में लेते हैं मोबाइल फोन। सब नहीं कुछ तो लेते हैं। अब वो टेम्पल रन, कैंडी क्रश, पबजी और सब्जी और पता नहीं कौन दालचा, पता कौन कौन से पता नहीं प्रोग्राम से 4-4 घंटे लगे हुए। और अफसोस इस बात का है कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसे मसरूफ हो। मुझे ताज्जुब होता है कि नमाज में इमाम साहब सलाम फेरे और इन्होंने निकाला मोबाइल अंदर से। पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी इनके नहीं देखने की वजह से। पहले तो मैं ये समझा था कि शायद उसमें कुरान भी आ गया है ना, कुरान पढ़ते होंगे, तस्बीह पढ़ते होंगे। जब मैंने देखा तो व्हाट्सएप देख रहे थे। माशाल्लाह। आपको पता है कि एक स्टूडेंट एवरेज 150 मरतबा सोशल मीडिया चेक करता है दिन भर में। मीन्स ऑलमोस्ट 4 to 5 hours वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। महीने का इस्तेमाल इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से अल्लाह की नेमतें हैं। ये काम बहुत आसान हो गया है इससे हमारा। रिसर्च के लिए मुझे कभी कभी कुछ किताबों की जरूरत पड़ती है, अमेरिका की कांग्रेस की लाइब्रेरी में होती है, वहां से मुझे मिल जाती है। पहले जमाने में मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। आज आप जहां बैठे हैं ना, यहाँ पर आपके वालिदैन ने भेजा। एक बात फिर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने पढ़ाई में अपना दिल नहीं लगाया और मेहनत नहीं की तो अपने वालिदैन को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने टीचर्स को धोखा नहीं दे रहे। यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को धोखा दे रहे। टाइम पासेस, टाइम वेट्स फॉर नोबडी। एवरी सेकेंड जो गुजर रहा है आपको बूढ़ा बना रहा है। बचपना आता है, चला जाता है। जवानी आती है, चली जाती है। अधेड़पन आता है, चला जाता है। लेकिन बुढ़ापा लेके जाता है, जाता नहीं। चलो बाबा मेरे साथ बहुत हो गया या? और फिर जरूरी नहीं है कि बूढ़े ही मरे। नाना दादा रह जाते हैं, नवासे पोतरे चले जाते हैं। So this is the opportunity given to us by Allah subhanahu wa ta'ala this time. और आपके वालिदैन आपको जो है भेजते हैं, अपना पेट काट के भेजते हैं। उनके भी अरमान है। आप में से हो सकता है कुछ अमीर हो, अल्लाह ताला उनको और अमीर बनाए, बहुत करोड़पति बनाए, ताकि वो मिल्लत की खिदमत कर सकें। लेकिन अक्सर मैं जानता हूँ कि ओल्ड सिटी में हमारे पास मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के हैं कि रोज कमाना खाना, एक महदूद तनख्वाह, उसमें गुजारा। आपको मालूम है कि घर का किराया 6-7 हज़ार रुपये हो जाता है। मैंने जो सर्वे किया है, कम से कम 5-6-7 हज़ार रुपये होता है। अब बल्कि 10,000 से कम बड़े लोकेलिटीज़ में, हमारे घर से करीब है तो 15,000 से कम भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 20-25 हज़ार तनख्वाह में ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। घर वाले सर चकरा जाता है। ये लोग आपको पढ़ाते हैं, आपके भाई बहनों को पढ़ाते हैं, फिर घर का खर्च चलाते हैं, घर का किराया देते हैं, लाइट का बिल देते हैं, गैस को देते हैं, गाड़ी का पेट्रोल है। आप अंदाजा कर सकते हैं आपके वालिदैन कितनी कश्मकश से गुजरते हैं। महीने का जब आखिर होता है तो उनका दिल खून के आंसू होता है। इससे उधार, उससे उधार, इससे उधार। चाहे तो आपको कहीं का पढ़ना है, घर में बैठ बोल के बिठा सकते हैं। सिलाई की मशीन दे दे, सिलाई कर लेते, बैठ रोज कमा 200 रुपये बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि हम लोग नहीं पढ़ सके, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हम तरक्की नहीं किए, मेरा बेटा तरक्की करेगा। मैं ऑटो चलाता हूं लेकिन मेरा डॉक्टर बनेगा बेटा, ये उनके अरमान है। मैं नहीं पढ़ सकी, मैं नहीं इल्म हासिल कर सकी, लेकिन मेरी बेटी जो है टीचर बनेगी, मेरी बेटी प्रोफेसर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी, ये अरमान उनके होते हैं। तो इस स्कूल में आपके वालिदैन आपको शरीक नहीं करा रहे मेरे बच्चों, एक उम्मीद को और एक ख्वाब को एडमिशन दिला रहे हैं। और इस ख्वाब को पूरा करना आपके हाथ में है। चाहे तो उन्हें मायूस करो, चाहे तो उन्हें उम्मीद करो, खुश करो, लेकिन वो अपनी उम्र गुजारेंगे, चले जाएंगे। सब लोग मरने के लिए आए। एक मरतबा ऐसे क्वेश्चन में मैंने एक लड़के से सवाल किया, इंसान की दुनिया में आने का मकसद क्या है? तो उसने कहा कि मरना उसका मकसद है। तो बच्चे भी बड़े अजीब जवाब देते हैं, फिलोसफिकल। आपके लिए आपकी वालिदा के दिल में आता है कि मुझे साड़ी नजर आई थी, कितने की है वो? 3,500। नको, एज वी से इन आवर टेक्निक्स, नको रहने छोड़ो, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। बच्ची को सिलाएंगे, हमारे स्कूल को जाने वाली बच्ची है, कॉलेज को जाने वाली बच्ची है, 4 लोग में रहती हो,
میرا چھوڑو جی، باپ کے ارمان ہوتے ہیں کہ نئی موٹر سائیکل خریدے اپنے لیے، ایک اچھی کار خریدے. بولتا ہے کہ نہیں، اگر میں اس میں ڈال دیا پیسے تو میرے بچے کم پڑ دے، میرا بچہ ہے نا. ٹھیک ہے. والدہ کیا کرتی ہے ہماری؟ پہلے ہم کو کھلاتی ہیں، پہلے تو کھا، میں بعد میں کھاتی ہوں پہلے. بعض اوقات تو بعض گھروں میں بھوکے سو جاتی ہے ماں. آپ کو اوپر کانفیڈنس رکھ کے آپ کو آپ کے والدین نے بھیجا ہے یہاں پر. یتیم بچوں کے پاس جاتا ہوں، میں یتیم خانوں میں جاتا ہوں، وہ روتے ہیں کہ ہماری کوئی ماں نہیں ہے سر، ہمارے باپ نہیں ہے جس پہ ہم اپنا ارمان لگا سکیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ماں کو جھڑکی دیتے ہیں. اس ماں کو، بیٹے ذرا وہ ذرا برتن دھو دو. اچھا کیا ہے جی؟ خالی کرکرے لگاتے ہیں، اسکول کا پڑھنا، پھر یہ بھی کرنا. احسان کر رہے ہیں ہمارے پر. باپ بولتا ہے بیٹا ذرا وہ سودا لانے جا کے، وہ دھندے کر لیتے، نہیں پڑھتا، اسکول میں کب ڈالے میرے کو. پھر اپنے باپ کو جواب دیتے ہیں ہم لوگ. وہ باپ جو اپنا پیٹ کاٹ کر تم کو پڑھا رہا ہے اس کو جواب دیتے ہیں. وہ ماں جو رات رات جاگ کر آپ کی کفالت کی، آپ کو پرورش کی، اس ماں کو جواب دیتے ہیں کہ تم کو کیا تھا پڑھنے؟ کیا تم کو بایولوجی معلوم، کیمسٹری معلوم؟ میرے کو معلوم. ابھی تو تم اسکول میں زندگی کی یونیورسٹی میں وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں، وہ لوگ گریٹ لوگ ہیں وہ لوگ، اور انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. میرا مقصد آپ کو جذباتی کرنا نہیں ہے بیٹا، میرا مقصد یہ کہ آپ ریئلائز کرو، اس وقت کو غنیمت جانو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیا ہے پڑھنے کے لیے. آج سے 25-30 سال پہلے ہم بھی آپ کی جگہ یہاں پہ تھے، لیکن آج بوڑھے ہو رہے ہیں. دیکھیں بال سفید ہو رہے ہیں. ایک 5-7 سال میں انشاءاللہ ملکل موت صاحب آئیں گے، دا بیسٹ فرینڈ. ٹھیک ہے، اس وقت ہیلو بولے تو بولیں گے چلو، ہیلو نہیں اب چلو. اور جب وقت آ جائے گا تو 1 سیکنڈ، ملکل موت کو رشوت بھی نہیں دے سکتے نا، مسئلہ یہ ہے. گاڑی پکڑے گئی تو اب میں گاڑی لے کے نکلے، پولیس والا پکڑا تو 20 روپے چپکا چھوڑ دیتا ہوں. ملکل موت نہیں چھوڑتا ہوں. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. At the token of time, certainly human being is in loss. Loss ہے. ہماری زندگی برف کی ایک سل ہے. یہ امام شافعی فرماتے ہیں برف کی ایک سل ہے. یہ سل بڑی دکھ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزر چلا جائے گا پانی اس کا ٹپ 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 آخر میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. آج آپ کو موقع دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس جگہ پہ آپ ہیں، فائدہ اٹھاؤ. ایوری سیکنڈ کاؤنٹس. خوب فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ، اپنے آپ کو پڑھائی میں لگاؤ، لوگوں کے لیے اچھا کام کرو، پیرنٹس کی امیدوں پہ کھڑے اترو. اس دنیا کو اچھے لوگوں کی بہت ضرورت ہے، بہت خراب لوگ ہو گئے. بیٹا یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. The choice is yours. آخر میں آپ کو تھوڑا سا بہت جذباتی ہو گیا تھا، میں بھی آپ بھی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ایک چٹھی دیتا ہوں کہ وہ لکھیں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. تو کوئی ڈاکٹر لکھتا ہے، کوئی انجینئر لکھتا ہے، کوئی سائنٹسٹ لکھتا ہے. کوئی ایک لڑکے نے لکھا میں دولہا بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، دولہا تو بنے گا بھیا، لیکن دلہن لانے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے نا. آپ انجینئر ڈاکٹر کچھ بنے زندگی میں. تو آپ کے پاس چٹھی دی گئی ہے، آپ اس پہ اپنا پوزیشن لکھیے، اور جتنی بڑی پوزیشن لکھیں گے اتنا بڑا محنت آپ کو کرنی پڑے گی. فیل ہونے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاس ہونے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. چوائس از یورس. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. آئی ایم تھینکفل فار دس، فار سر Shakil sir, for giving me this wonderful opportunity to interact with you. I'm really impressed the kind of discipline and the knowledge you daughters and sons you have, and I pray Allah subhanahu wa ta'ala कि Allah subhanahu wa ta'ala make you successful in both worlds, here and hereafter. اور دوران گفتگو میں ٹیچرس کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ لوگ یہاں پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ موقع دیا تھا. ہم آتے رہیں گے آپ کے پاس. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اور دوران گفتگو اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. یہی معاف کر دیجیے، وہاں مت پکڑیے پھر اللہ کے پاس. ہاں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور ایک چیز میں آپ کو کہوں گا، چند نصیحتیں ہیں وہ ختم. اس کے بعد نمازوں کی پابندی کیجیے، اسپیشلی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا، باقی نمازیں بھی اہم ہیں. ایک رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھیے، حدیث پڑھیے. والدین سے گھر سے نکلتے ہوئے دعائیں دیجیے، ٹیچرس کا ادب کیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری دنیا کو
अमन और सुकून दे। मैं इस बात के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। Good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you, respected dignitaries and our guests. I am very thankful to have this opportunity to say a word of thanks. Thank you, sir, for your inspiring words. We have been concentrated toward your motivational words. From you, we have known more about education. We have been inspired by your words. You have taught us how to be thankful to Allah, how to pray Allah, and we were not aware what we were till today. You have taught us that we are human beings and we should be thankful to Allah on every step of life. You have taught that education is not only about being doctor, engineer or lawyer, but it is about being a good person in our life. Thank you, sir, you have taught us very much. And one of the most thing that sir have taught that our most important part of our life, our parents, that we have to respect them, we have to show them. Not only our parents, sir have taught that to respect everyone, to our teachers, to our sir. So I request to all of you and stand up and give round of applause to sir. The way I told, like last time also on 5th September, I told you like you should not be giving hooting. You should not hoot or whistle. Instead of that, you can call the name of his son several times so that it should pay a lot of respect. Okay. So his name is Mr. Ayaz sir. So you can say Ayaz sir. Again, a good afternoon to all of you. As our president has given already a vote of thanks, but I want to say something that as she told that we were not much aware before that what we are, just we are leaving and what for we are coming to our school. That you have explained us that for what we are coming to school. Thank you so much, sir. You are an inspiration for all of us. I don't know for all of us, but you are an inspiration for me. Thank you so much. And sir, thank you so much that you have shown the importance of parents in our life, and inshallah we'll take the girl and the boy which you have said in your sayings that girl has no legs. Inshallah we'll pray for them. They'll achieve something in their life, and inshallah they will also be an inspiration for all of us. Thank you so much, sir. Nowadays what happened, students are there are some adverse effect of education also. What the educated people are thinking that they are educated, now we have power. Why to give importance to the illiterate people? No, it is not like that. We are human. Educated means educated person should have something, as sir told that. Educated person is that who respect the person, who respect each other. मोमिन वो है जो दूसरे मोमिन को समझता है. Okay? Then thank you so much, sir. Thank you. Nice to meet you, and inshallah I'll pray to God that we'll meet again. Thank you so much. So I hope that you had a very interesting session today, and even though I was there for just few minutes, and I had to have certain very good points about Islam. So we are really very much thankful to you, sir, and I really very obliged to see you here. And thank you very much, sir, for coming here and giving your precious time. So all of you need to just
stand up and one by one you can just leave. You are not supposed to move in the crowd. So please, starting from the first row.